अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, मैं रमशा खान एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके मोस्ट फेवरेट नावल वो इश्क शराब सा की एपिसोड 4 के साथ, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया मलिक ने। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़वार ख़ान भी जो है नॉवल में आ चुके हैं। इसके अलावा ड्राइवर जो मीर अली है उसकी भी एंट्री हुई है, और एसके और रुशानी को तो हम पहले दिन से ही जानते हैं। और मारखोर के पीछे क्या राज है, ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ पढ़नी पड़ेगी एपिसोड 4। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें एपिसोड। लेकिन इससे पहले जल्दी से जाइए, हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला हर नॉवेल आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल सके। तो जनाब, अब शुरू कर लेना चाहिए वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 4। निगाह बहुत बारीक बीनी के साथ उसके तासुरात का जायज़ा ले रही थी, जबकि रुशानी की निगाहों में कुछ लम्हे कबल का मंजर जागा तो चेहरा अंगारे की मानित दहकने लगा। रोशी, उसकी खामोशी और चेहरे पे छाए जलजले के से तासुरात देख के उसने हौले से उसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी और नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी, गोया कि उसकी बात समझने की कोशिश की थी। और जब उसके कहे अल्फाज जहन में आए तो फौरन खुद को संभालती हौले से मुस्कुराई। तुम एक शादीशुदा लड़की से ये किसी लड़के को पसंद करने के बारे में पूछ रही हो निगाह? उसने ज़बरदस्ती होंठों पे मुस्कान सजाते हुए उसे बहुत कुछ बावर करवाते हुए अपने नोट्स उठा के चेहरे के सामने किए तो निगाह ने झट से नोट्स उसे छीने। मैं जानती हूँ कि मैं सवाल किससे कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो? उसके कड़े लहजे पे उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू उबल पड़े, जिन्हें फौरी तौर पर रोकते हुए उसने लाइट ग्रे नम आंखों से उसकी जानिब देखा। मैं इस हकीकत को कैसे फरामोश कर सकती हूँ? तल्ख लहजे में कहती वो अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को तकने लगी, जिस पे एस के बहुत वाशिगाफ अंदाज में जगमगा रहा था। तुम ये हकीकत भी तस्लीम करती हो तो फिर सर को देख के तुम्हारा दिल बेकाबू क्यों हो जाता है? अब के उसकी बेबसी महसूस करती निगाह नर्म लहजे में बोली तो रुशाने की धड़कनें मद्धम हुई, गोया कि उसके सवाल का जवाब जानने की कोशिश की गई थी, मगर इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम क्या जानना चाहती हो या बाकी सबके जहनों में क्या सवाल जन्म ले रहे हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैं ज़वार ख़ान में झलकते सुल्तान ख़ान की मुतलाशी हूँ। कुछ सानिए बाद वो सरगोशी के से अंदाज में बोली तो निगाह को एक झटका सा लगा। उसने चौंक के उसकी जानिब देखा, जिसकी निगाहें हनूज अपने हाथों पे जमी हुई थीं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो उलझते हुए बोली। मैं जब सर की तरफ देखती हूँ तो उनकी आंखें मुझे एसके से मुशाबे लगती हैं, वो थके थके से लहजे में बोली तो वो चुप सी हो गई, लेकिन फिर जो वो हंसना शुरू हुई तो हंसती चली गई। सबसे पहली बात तो ये कि तुझे अपने मॉन्स्टर प्लस गैंगस्टर शौहर से इश्क हो चुका है, जो उसकी छवि सब में तलाश करती हो, क्योंकि पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक की सारी लड़कियां एसके की लाइट ब्राउन आंखों समेत उसके बालों और बेर्ड की दीवानी है, और तुम्हें सर सवार की ब्लू कलर की आंखों में अपने शौहर की झलक नजर आती है। वो बात मुकम्मल करते हुए फिर से हंसने लगी तो वो पूरी तरह से चिढ़ी। चलो आंखों को गोली मारो, क्या तुम्हें शक्लों का फर्क नजर नहीं आता? एक तुम्हारा शौहर जो कत्ल भी इतना सूटेड फूटेड होके करता है,
اور کہاں سرزوار جیسا رف ٹف حلیے میں رہنے والا شریف انسان؟ وہ صاف کو لہجے میں اس کے سامنے ساری بات واضح کرتے ہوئے بولی تو اس کے پورے وجود میں بے چینی سی پھیل گئی۔ تم میری بات سمجھ نہیں رہی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں گویا ہوئی کہ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اسے ان دونوں میں کیا مماثلت محسوس ہوتی تھی۔ میں تمہاری بات سمجھ چکی ہوں روشانے، یا تو تم واقعی اپنے مانسٹر شوہر کو چاہنے لگی ہو، یا پھر… وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے رکی تو اس کی دھڑکنیں بھی تھم سی گئیں۔ یا پھر تمہارا دل سرزوار کے نیلے نینوں میں ڈوب چکا ہے۔ نگاہ کی سرگوشی پہ اس کا دل تھک سے رہ گیا، جبکہ چہرے کے فک ہوتے تاثرات اس کے دل کی کیفیت کو مکمل اس پہ عیاں کرتے یہ واضح کر گئے کہ ایس کے کی جنون خیزیوں اور شدت پسندی کے سائے میں سانس لیتی روشان رابرٹ زوار خان کی نرم خو طبیعت کے سحر میں جکڑی جا چکی تھی۔ رات کے اندھیرے میں شپس گہرے پانیوں میں راستہ بناتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھیں، جبکہ اس پہ سوار آدمیوں کو ان گہرے پانیوں سے زیادہ اس شخص کا خوف آ رہا تھا جو ان کا منتظر تھا۔ کیپٹن، جلدی کرو، اگر ایس کے کو اس کا مال مقررہ وقت پہ نہ ملا تو ہمارے دن کم کر دے گا۔ ایک آدمی خوفزدہ لہجے میں بولا تو اس کے خوف پہ کیپٹن نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ اتنا بھی نہ ڈرو، ایس کے بھی انسان ہی ہے، کوئی درندہ تھوڑی ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گا۔ اس کے لہجے میں چھپے استضاح پہ اس شخص نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ انڈر ورلڈ کا سب سے ظالم اور وحشی انسان کہا جاتا ہے اسے، جو گردنیں پہلے اڑاتا ہے اور جرم بعد میں پوچھتا ہے۔ دنیا اسے جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانتی ہے۔ وہ اس کے سامنے اس کی چیدہ چیدہ خوبیاں بیان کرتا ہوا بولا تو وہ چند لمحے خاموش سا ہو گیا۔ اور ای جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ ثانیے کی خاموشی کے بعد وہ آہستگی سے بولا تو اس نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ ای جانسن کون ہے؟ متجسس لہجہ بہت کچھ کھوجتا ہوا تھا۔ تمہارے بے تاج بادشاہ کی بیوی کا دیوانہ اور اسی بادشاہ کے خون کا پیاسا۔ اس کے سرسراتے لہجے پہ وہ ہل کے رہ گیا۔ ایس کے کی بیوی کا دیوانہ؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اس کے مزید نزدیک ہوا۔ اس لمحے وہ بھول چکا تھا کہ وہ پولیس لائن کے نزدیک ہیں یا انہیں وقت پہ مال پہنچانا تھا۔ یہ بات پوری انڈر ورلڈ جانتی ہے، اور جہاں تک میرے جاننے کی بات ہے تو میں عرصے سے انڈر ورلڈ والوں کی مال کی شپس چلا رہا ہوں، تو بہت ساری ان کی میٹنگز تو انہی شپس میں ہوتی ہیں۔ وہ تفصیلاً گویا ہوا تو اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہونے لگے۔ تو جو شخص ایس کے کا خون کا پیاسا ہو وہ کوئی عام شخص ہو نہیں سکتا نا؟ اس کا لہجہ اب بھی سوالیہ تھا، جبکہ تبھی کیپٹن بہت پر اصرار سا مسکرایا۔ وہ عام شخص ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنا ظالم ہے کہ جو اپنے مجرم کو اتنا تڑپاتا ہے کہ وہ اس سے مرنے کی بھیک مانگنے لگتا ہے، لیکن اسے ان کے خون کی بو اس قدر پسند ہے کہ وہ انہیں مرنے نہیں دیتا، بلکہ تڑپا تڑپا کے خود کو تسکین پہنچاتا ہے۔ اور بات جہاں تک ایس کے کی ہے تو یوں سمجھو، پاکستان کی تاریخ میں جرم کی دنیا کے دو ایسے وحشی درندے آمنے سامنے آنے والے ہیں جو اتنی تباہی مچائیں گے کہ روکنے کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ کیپٹن کے مفصل جواب پہ اس کا وجود سنسا ہو گیا۔ لیکن اس ساری تباہی کے باوجود یہ بات تو کنفرم ہے کہ ای جانسن ایس کے کی بیوی تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایس کے اپنے پسند کی ہوئی پن کسی کو نہیں دیتا، اور اب تو بات ہی بہت اوپری لیول کی ہے۔ اس نے گویا اسے باور کروانے کی کوشش کی کہ پلڑے دونوں جانب
ہی بہت بھاری ہیں۔ یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ انڈر ورلڈ یہ بات تو جانتی ہے کہ ایس کے کی بیوی ہے، لیکن کوئی اسے جانتا نہیں، نہ پہچانتا ہے۔ ایسے میں اس تک پہنچنا ناممکنات میں سے ہے۔ کیپٹن نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اپنا دھیان سامنے لگایا، کیونکہ اب سامنے بحری فورس کی شپس نظر آنے لگ گئی تھیں۔ کیپٹن، آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ میجر کامران نے سیاہ جینز کے ساتھ سیاہ شرٹ اور سیاہ لیدر جیکٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف اوڑھے اس بظاہر نازک اندام حسینہ کو دیکھا جو اس وقت بہت سی فائلوں پہ چھکی ہوئی تھی۔ میجر کامران، میں نے بہت مشکل سے ان فائلوں تک رسائی حاصل کی ہے تاکہ میں اپنی الجھن کو دور کر سکوں۔ وہ مبہم سا جواب دیتی باریک بینی سے فائلوں کا مطالعہ کرنے لگی۔ کیپٹن، آپ بہت بے وقوف ہیں۔ ایک ہونہار انٹیلیجنس آفیسر ہونے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ایک آفیسر کو دوسرے کسی آفیسر کا بائیو ڈیٹا نکالنا ناممکنات میں سے ہے، اور آفیسر بھی وہ جس کے بارے میں پوری فورس لا علم ہے۔ میجر کامران نے سنجیدگی سے اسے آگاہ کیا تو اس کے چہرے پہ ایک مایوسی سی پھیل گئی۔ لیکن مجھے بریگیڈیئر، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ ہولے سے مسکرائے۔ انہوں نے صرف آپ کو بہلایا ہے کیپٹن، آپ کی ضد کی وجہ سے، اور کچھ نہیں، کیونکہ جو معلومات آپ کو چاہیے وہ ان فائلوں میں نہیں بلکہ ہائی اتھارٹی کے دلوں میں دبی ہیں۔ انہوں نے مخصوص انداز میں جواب دیا تو ایک امید کے تحت اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تو کیا بریگیڈیئر سر جانتے ہوں گے مارخور کے بارے میں؟ اس نے فوراً سوال داغا۔ وہ جانتے بھی ہوئے تو آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ کو مارخور کے متعلق خود مارخور ہی بتائے گا۔ ان کے جواب پہ اس کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا مارخور زندہ ہے؟ اس کا بے یقین لہجہ سرگوشی کی صورت میں ڈھلا۔ یہ بات میں نہیں جانتا، مگر مارخور اتنی آسانی سے مر نہیں سکتا، اور اگر وہ مر بھی چکا ہے تو اس ادارے کے در و دیوار سے آپ کو مارخور لپٹا نظر آئے گا، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے کی کوششیں ترک کر دیں۔ بلکہ وہ سنجیدگی و بردباری کے ساتھ بولتے بولتے رکے تو گویا اس کی سانسیں رک گئیں، بلکہ اس کے خود تک پہنچنے کا انتظار کریں، کیونکہ مارخور تک پہنچنا کل بھی ناممکن تھا اور یہ کام آج تک ناممکنات میں سے ہے۔ انہوں نے بات مکمل کی تو اسے اپنا پورا وجود سنسناتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو ملے جس کے لکھے چند الفاظ نے اس کے احساسات و جذبات کو بدل ڈالا تھا۔ وہ اگر زندہ تھا تو فورسز کے ساتھ کیوں نہیں تھا، اور اگر مر چکا ہے تو فورسز کے لیے ایک ممنوع موضوع کیوں ہے، اور کیا وجہ تھی اس کی موت کی؟ یہ سب سوالات اس کے دل و دماغ میں اودھم مچائے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، اور انہی سوالوں کے جوابات کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کیے جا رہی تھی، لیکن اس کوشش میں اسے ماں سوائے چند الفاظ کے کچھ نہیں ملا تھا جو اسے کہیں کہیں کنندہ دکھائی دیتے تھے۔ Heroes have no names, they just have the memories. تم پریشان نظر آ رہے ہو رابرٹ، وسکی کی سپ لیتے فیراڈے نے سربراہی کرسی پہ بیٹھے رابرٹ کو دیکھا جو ہاتھ میں سگار لیے ہلکا سا متفکر دکھ رہا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں کھڑے اس کے گارڈز ہاتھ میں گنز لیے بہت چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ پریشان نہیں بھی ہوں اور پریشان ہوں بھی۔ ایش ٹرے میں راکھ چھاڑتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو فیراڈے نے متجسس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جانسن پاکستان آ رہا ہے، اس نے مضطرب لہجے میں اطلاع دی تو فیراڈے کو ایک جھٹکا سا لگا۔ لیکن وہ پاکستان کیوں آ رہا ہے؟
اس نے حیرت سے استفسار کیا اور ملازم کو وسکی کا گلاس دوبارہ بھرنے کا اشارہ کیا۔ پاکستان کی نسبت باقی ممالک کے قوانین بہت سخت ہیں، اس لیے تو 12 میں سے 10 مہینے تو ہمارے بھی پاکستان گزرتے ہیں، اور اب اسی مقصد کے لیے وہ بھی پاکستان آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا ایک مقصد ہے پاکستان آنے کا۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ مدھم پڑا تو فیراڈے چونکا۔ بات کیا تھی آخر؟ کیسا مقصد؟ اس نے فوراً پوچھا۔ روشنی کا حصول۔ اس کے جواب پہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگ گئے۔ لیکن روشنی تو… اس کے ہونٹ سرسرائے۔ وہ اس وقت وسکی پینا بھول چکا تھا۔ یہی بات مجھے پریشان کر رہی ہے کہ جس روشنی کا وجود ہی سب کے لیے ختم ہو چکا ہے، وہ روشنی میں اسے کیسے دوں گا؟ وہ متفکر لہجے میں بولا کہ جانسن کی ظلم کی انتہا کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی دوستی اور دشمنی دونوں بہت بری پڑنے والی تھی۔ جب روشنی ایرک جانسن کی منظور نظر تھی تو اسے اس مانسٹر کی جھولی میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جھنجھلا اٹھا کہ موت ان کے سر پہ آن پہنچی تھی اور وہ بے بس ہو چکے تھے۔ جھولی میں ڈالی نہیں بلکہ اس نے خریدی تھی۔ ہمیں لندن، سری لنکا اور امریکہ میں اپنے اسمگلنگ کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے جس بیس کی ضرورت تھی وہ بیس دی ہے ہمیں اس نے۔ رابرٹ کے تیز لہجے پہ فیراڈے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رابرٹ، تم جانتے ہو کہ ہم اس وقت کس مشکل میں پھنس چکے ہیں؟ کسی طریقے سے، کسی ڈیل یا میٹنگ کی مدد سے جانسن کو لندن میں ہی رکے رہنے پر مجبور کرو اور تب تک روشنی کو تلاش کرو اور جانسن کے قدموں میں ڈال دو کہ اس کے لیے اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، وہ اسے استعمال کر چکا ہوگا۔ وہ اس کے متعلق یوں بات کر رہے تھے جیسے وہ کوئی ٹیشو پیپر ہو جسے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے تھے، جبکہ اس کا مشورہ رابرٹ کو بھی بہت بھایا تھا۔ تبھی وہ سر ہلاتا جلدی سے اپنے پرسنل موبائل سے جانسن کا نمبر ملانے لگا۔ بی بی جی، پریشان ہیں آپ؟ وہ ذہنی طور پہ اس قدر تھک چکی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے آنکھیں موندتے ہوئے سر سیٹ سے لگایا۔ زوار خان کے غیر متوقع رویے اور نگاہ کے پے در پے سوالوں نے اسے اس قدر ذہنی کشیدگی کا شکار کیا تھا کہ اس وقت اس کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ ایسے میں نامانوس سے غیر متوقع آواز سن کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا تو بیک ویو مرر سے جھانکتی قدرے سرخ آنکھوں کو دیکھ کے وہ جھرجھری سی لے کے رہ گئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ درست لہجے میں اسے اس کی اوقات یاد کرواتی وہ واپس پلکیں موند گئی۔ بی بی جی، سر نے آپ کو میری ذمہ داری پہ ساتھ بھیجا ہے، تو اگر آپ پریشان ہیں تو بتائیں، میں آپ کی پریشانی دور کر دوں گا فوراً۔ دوبارہ سے وہی مؤدب اور پاٹھ دار لہجہ گونجا تو وہ چڑ سی گئی۔ تم اور تمہارے سر ہیں میری پریشانی۔ جاؤ پہلے جا کے اپنے سر کو ختم کرو اور پھر خود کو ختم کرو اور جان چھوڑو میری۔ بد لحاظی سے کہتی وہ ایک تیز نگاہ اس کی پشت پہ ڈالتی پلکیں موندنے لگی تو اسے نہ جانے کیوں لگا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا میر علی ہلکا سا مسکرایا ہو، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں زور سے بند کی اور سر دروازے سے ٹکا دیا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم میڈم۔ جیسے ہی اس نے ہال میں قدم رکھا تو میڈ کی آواز پہ اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ شاید یہی جمود قائم رہے گا تا حیات کہ روبوٹک نوکروں کے جھرمٹ میں ایک وحشی شخص کے ساتھ فارمل اور ایب نارمل زندگی گزارنی ہے مجھے۔ تلخی سے سوچتے ہوئے وہ اس کے سلام کا جواب دیتی آگے بڑھنے لگی جب اس کی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ میڈم، سر کا میسج ہے کہ چینج کر کے باہر سوئمنگ پول کے پاس آ جائیں۔
کھانا سر کے ساتھ وہیں کھائیے گا۔ پیغام سن کے اس کے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑیں، لیکن خود کو سنبھالتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی خود کو ایک دفعہ پھر سے اس کے بے پاک سامنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ آئی مسڈ یو سو مچ۔ پیچ کلر کی سادہ فراک اور پاجامے کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ لان کے بائیں سائڈ پہ بنے سوئمنگ پول کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک خوشبو کے ایک تیز ریلی کے ساتھ ساتھ دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں باندھا تو اس کی دھڑکنوں نے فوراً اپنی لے بدلی اور اس پہ مستعد دائیں کان میں کی گئی جان لیوا دہکتی سرگوشی پہ اس کا چہرہ دہکتے انگارے کی مانند تپ اٹھا۔ پورا دن تمہارے بغیر بنا کسی سفارش کے گزارا ہے۔ مجھ سا صابر انسان بھی ہے کیا اس روئے زمین پہ؟ چڑھانے والے شریر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دوپٹہ اس کے کندھے سے سرکایا تو اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ سلطان، ہم باہر ہیں کانپتے لہجے میں وہ بولتی اس کی جانب پلٹی تو نگاہ اس کے بغیر شرٹ کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تو گویا پورے جسم کا خون چہرے پہ آن سمٹا ہو۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو ایک دن بعد پڑھنے کو ملے تو جلدی سے اس ویڈیو پہ 5K ویوز پورے کیجیے۔ جیسے ہی 5K ویوز پورے ہوں گے میں اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ تو اچھا سا رسپانس دینا مت بھولیے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹوری میں کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ میر علی، زوار خان، سلطان خان، یہ سارے کریکٹرز کا آپس میں کوئی لنک ہے یا نہیں ہے؟ اور مارخور کہاں گیا؟ کون جانتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ ہے کیا تھا اصل میں، کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ ناول مکمل پڑھنا پڑے گا۔ تو پھر جڑے رہیے میرے ساتھ، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو میرے تھرو ہی ملے گی جناب۔ تو بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔